बस एक दफ़ा ऑफिस पहुंच जाओ आर्यान, सूट समेत तुमसे बदला लूंगी। वो ख्यालों में ही आर्यान शाह को मुखातिब करते बुड़बुड़ाई। वो कुछ सोचते हुए उठकर नौशीबा बेगम के कमरे की तरफ गई थी। मामा, आपके पास इस वक्त कोई ऐसा ड्रेस है जो मैं पहन सकूं? उसने नौशीबा बेगम के कमरे में जाकर पूछा। लेकिन तुम्हें क्यों ड्रेस की जरूरत आन पड़ी? तुम्हारे पास हैं तो सही बहुत सारे। नौशीबा बेगम ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। थे तो सही मामा, लेकिन आपके घटिया भतीजे ने सारे खराब कर दिए हैं। आर्यान की हरकत याद करते गुस्से से नाक फुलाए उसने अपनी मामा को बताया। क्या कह रही हो? मेरे भतीजे ने कैसे? नौशीबा बेगम को कुछ समझ में ना आया कि वो क्या कह रही है, और आर्यान उसके कपड़े कैसे खराब कर सकता है, जबकि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रवाहा, तुम क्या कह रही हो? क्लियर बताओ। नौशीबा बेगम ने सवालिया नजरों से उससे पूछा। मामा, रात को वो चोर पता नहीं कैसे छुप छुपा कर मेरे कमरे में आया था, और फिर मेरे सारे के सारे ड्रेसेस का सत्यानाश करके चला गया, जो कि अब पहनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। रवाहा ने अपनी माँ को बताया, जिनके चेहरे पर अब रवाहा की बात सुनकर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मामा, आपको हंसी आ रही है? उसने अपनी माँ को हंसते देखकर सदमे से पूछा। आर्यान शाह मेंशन में आया था रवाहा? उसने कितने सालों बाद इस घर में कदम रखे, ये तो खुशी की बात है ना। मुझे दादी को भी बताना चाहिए, वो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। नौशीबा बेगम रवाहा की अगली कोई भी बात सुने बगैर जल्दी से दादी के कमरे की तरफ भागी। ये मामा को क्या हो गया है? उसके बारे में सुनकर ऐसे भागी हैं जैसे उनकी कोई लॉटरी निकल आई हो। वो कंधे उचकाती वापस अपने कमरे में जाने लगी थी, जब उसे बाहर दरवाजे पर होती बेल सुनाई दी। मामा तो गई दादी के कमरे में, लगता है अब मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। वो अपने कमरे में जाने की बजाय मेन गेट की तरफ बढ़ गई। जी, आप कौन? रवाहा ने जैसे ही गेट खोला, उसे बाहर एक लड़का हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स पकड़कर खड़े नजर आया। ये मिस रवाहा के लिए हैं, सामने खड़े डिलीवरी बॉय ने जल्दी से बताया। लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। और हाँ, वैसे इन बैग्स में है क्या? उसने हैरानगी से पूछा। जी, इसमें ड्रेसेस हैं, उस लड़के ने मौदबाना अंदाज में जवाब दिया। मैंने ड्रेसेस का कोई ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए आप ये वापस लेकर जा सकते हैं। वो कहकर वापस पलटने लगी, जब डिलीवरी बॉय ने उसे रोककर जल्दी से घर का एड्रेस और नाम दिखाया था, जिसे देखकर रवाहा खुद भी हैरान थी। लेकिन ये ड्रेसेस का ऑर्डर मैंने नहीं दिया, तो फिर किसने दिया? उसने एक बार फिर से डिलीवरी बॉय से कहा। मैम, शायद आपके घर में से किसी ने दिया हो। नहीं, मेरे घर में से किसी ने नहीं दिया। अभी भी वो डिलीवरी बॉय से पूछने में मगन थी, जब उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दिया है ड्रेसेस का ऑर्डर। उसने पीछे मुड़कर बोलने वाली शख्सियत की तरफ देखा। दाजी, आपने दिया इन ड्रेसेस का ऑर्डर? उसने दाजी की तरफ हैरानगी से देखकर पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारे सारे ड्रेसेस खराब हो गए हैं ना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें ज़रूरत होगी। लेकिन दाजी, आपको कैसे पता चला मेरे सारे ड्रेसेस खराब हो गए हैं? उसने मशकूक नज़रों से दाजी की तरफ देखा। वो बेटा, तुम जिस तरह की ड्रेसिंग में रोज़ाना आती जाती हो, और अभी भी जिस तरह के ड्रेस में खड़ी हो, वो देखकर मुझे लगा तुम्हारे पहले वाले सारे ड्रेसेस शायद ख़राब हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे लिए नए मंगवा लेने चाहिए। तो मैंने मंगवा लिए। दाजी ने जल्दी से बात संभाली। नौशीबा बेगम की बात सुनने के बाद उन्हें अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि ये ड्रेसेस का ऑर्डर आर्यान शाह ने ही दिया होगा। वो नहीं चाहते थे उन ड्रेसेस की वजह से अब घर में कोई तमाशा हो, या फिर रबाहा और आर्यान एक बार फिर से एक दूसरे से झगड़ें। दाजी सही कह रहे हैं रबाहा। नौशीबा बेगम ने भी दाजी की साइड ली। वो फिलहाल ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, इसलिए दादी की बात पर हाँ में सर हिलाती जल्दी से डिलीवरी बॉय से ड्रेसेस के बैग्स पकड़ती अपने कमरे में चल दी। पीछे से दादी और नौशीबा बेगम ने सुकून का सांस लिया। नौशीबा बेटा, अब ज़रा मुझे मेरा मोबाइल ला दे, मैं ऑन से भी बात कर लूँ। दादी ने अखबार का मुआयना करते हुए नौशीबा बेगम से कहा, तो वो हाँ में सर हिलाती दादी का मोबाइल लेने चली गई। ये लें दादी आपका मोबाइल। नौशीबा बेगम ने मोबाइल लाकर दादी को थमाया तो वो जल्दी से ऑन को कॉल करने लग पड़े। अस्सलाम वालेकुम ऑन बेटा, कैसे हो तुम? कॉल अटेंड होते ही दादी ने सलाम दुआ की, और फिर सारा प्लान ऑन को समझाने के बाद जल्दी से कॉल कट कर दी, और मोबाइल में से ऑन का नंबर डिलीट करने के बाद कॉल लिस्ट में से भी डेल कर दिया। दूसरी तरफ से ऑन भी नंबर डेल कर चुका था। वो लोग रवाहा और आर्यान को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए कोई भी सबूत नहीं रखना चाहते थे जिस पर उन्हें कोई शक हो।
آج آریان شاہ کے پاس تھوڑا سا وقت تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج پرسنلی ورکرز کے کام کو جا کر چیک کیا جائے۔ وہ اپنے آفس سے اٹھ کر باہر نکلا اور جا کے ورکرز کے پاس انہیں چیک کرنے لگا، لیکن جیسی اس کی نظر سامنے سے آتی رواحہ پر گئی، وہ اپنی جگہ پر سن ہو کے رہ گیا۔ پنک کلر کی فراک پہنے، گلے میں پنک دوپٹہ ڈالے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہونٹوں پہ پنک کلر کی ہلکی سی لپسٹک لگائے، وہ جیسے جیسے چلتی آ رہی تھی آریان شاہ کا دل دھڑکا رہی تھی۔ آریان کا دل چاہا وقت یہیں پر تھم جائے اور وہ بس رواحہ کو ہی دیکھتا رہے۔ اس کے دل نے ایک دفعہ کہا، آریان شاہ بھول جاؤ بدلہ، چھوڑ دو نفرت، بس اپنی رواحہ کے ساتھ حسین زندگی گزارو۔ لیکن پھر اسی وقت اس کے کانوں میں اپنی ماں اور باپ کی چیخیں گونجنے لگیں۔ وہ جلدی سے ہوش میں آتا ادھر ادھر نظریں گھما گیا، پھر بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا پا کے واپس سے آفس جانے لگا۔ تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے رباس پر پڑی، جو رواحہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے رواحہ کے آفس میں چلے گئے۔ وٹ دا ہیل از دس؟ اس لڑکی کے اندر دماغ نہیں ہے جو اتنے گھٹیا انسان کو آفس کے اندر لے کر چلی گئی ہے۔ مرے گی یہ میرے ہاتھوں سے۔ آریان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ دنیا کو آگ ہی لگا دے۔ عمران بات سنو، یہ مسٹر روباس یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ آریان نے پاس سے گزرتے ورکر کو روک کر پوچھا۔ پتہ نہیں سر، وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ عمران نے گردن جھکائے جواب دیا۔ تم جا سکتے ہو۔ لگتا ہے اب مجھے خود ہی جا کر پتا کرنا ہوگا۔ مجھے اس روباس کے ارادے کچھ خاص نیک نہیں لگ رہے۔ اسد کی طرح اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے رواحہ کے آفس کی طرف جاتے ہوئے سوچا اور پھر بنا نوک کیے اور اجازت مانگے اس کے آفس میں داخل ہو گیا۔ مسٹر آریان شاہ، آپ کے اندر ذرا بھی مینرز نہیں ہیں کہ کسی کے آفس میں جانے سے پہلے دروازے کو نوک کرتے ہیں۔ رواحہ نے اس کی مسکراتی شکل پر طنز کیا۔ ڈیئر وائفی، اب ہم دونوں ہسبینڈ وائف کے درمیان میں کون سی پرائیویسی جو مجھے تمہارے قریب آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت درکار آئے گی؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں نا، جب جیسے مرضی دل چاہے گا آؤں گا جاؤں گا۔ آریان نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب جا کر سختی سے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ مسٹر آریان شاہ، آپ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی پرائیویٹ روم نہیں ہے بلکہ آفس ہے، اور یہاں پر بہت سارے ورکرز کا آنا جانا رہتا ہے، تو پلیز آپ اس بات کا بھی خیال رکھیے گا۔ روباس نے اپنے اگنور ہو جانے پر جل بھن کر کہا اور آریان کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو اسے بالکل ہی اسے وہاں پر فراموش کیے ہوئے تھا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ او مسٹر روباس، آپ بھی یہاں پر ہیں؟ سو سوری، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ کیا ہے نا، جہاں پر میری بیوٹیفل وائف ہی موجود ہوتی ہے، مجھے وہاں پر کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، اور شاید اسی لیے آپ بھی نظر نہیں آئے۔ آریان نے اب بھی روباس کو دیکھے بغیر رواحہ کے چہرے سے بال پیچھے ہٹا کر وہاں پر نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ میں چلتا ہوں مس رواحہ، پھر ملاقات ہوگی۔ روباس سے جب آریان کا رواحہ کے قریب آنا برداشت نہیں ہوا تو جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد آریان نے زوردار کہکا لگایا۔ ہا ہا ہا، مسٹر لنگور کو انگوروں کے خواب۔ یہ انگور صرف اور صرف آریان شاہ کے ہیں اور ان پر آریان شاہ کا ہی حق ہے۔ باقی انگوروں کی طرف دیکھنے والے ہر انسان کے لیے یہ انگور زہر ہیں۔ آریان نے اسے اٹھتا دیکھ ایک ہی پل میں اپنی طرف کھینچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر آریان شاہ، آپ یہاں پر کام کرنے آتے ہیں یا اپنا ٹھرک پن جھاڑنے؟ وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ دونوں ہی کام کرنے۔ وہ واپس سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ ٹھرک پن جھاڑنا ہے تو زویا کو اپنی پرسنل سیکرٹری اپوائنٹ کر لیں، پھر سارا دن اس کے ساتھ ٹھرک پن جھاڑتے رہیں۔ میرے پاس ان سب کے لیے فالتو وقت نہیں ہے۔ نائس آئیڈیا، آج ہی میں زویا کو کال کر کے پوچھتا ہوں۔ تو بعد میں کیا کرنی، ابھی کر لیں، وہ تو موقع کا انتظار میں ہوگی، آپ کے کال کرنے کی دیر ہوگی، بھاگی بھاگی آئے گی۔ رواحہ نے طنز کیا۔ او ڈیئر وائفی، تم زویا سے جل رہی ہو؟ وہ تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیے اسے پوچھنے لگا۔ ہا ہا ہا، آپ کی اس زویا میں ایسا ہے ہی کیا جو میں اس سے جلوں گی؟ رواحہ نے اسے گھورا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، زویا میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن تم میں کوئی جادوئی نشہ ہے جو بار بار مجھے تمہاری طرف کھینچتا ہے۔ آریان خمار بھرے لہجے میں بولا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہی دنیا بھول جاتے تھے، انہیں کسی چیز کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، لیکن پھر بھی ابھی نفرت اور جھوٹی انا کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں ایک دوسرے سے بدلہ لینا ہی تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں مسٹر آریان شاہ، تم مجھے میرے موقف سے ہٹانے کے لیے یہ سب کر رہے ہو۔
تم اپنی یہ جھوٹی محبت لٹا کر مجھے کمزور کر رہے ہو تاکہ میں تمہارے پیار میں پڑ جاؤں۔ تم سے دور رہنا میرے لیے مشکل ہو جائے، میں سب بھول جاؤں، تم سے بدلہ نہ لوں، لیکن میں یہ سب نہیں ہونے دوں گی۔ میں تم سے اپنے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ وہ روتے ہوئے اسے دور جا کے کھڑی ہو گئی۔ آریان جو اس میں مکمل طور پر گم ہو چکا تھا، اچانک سے جھٹکا لگنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا اور منہ کھولے رواحہ کو دیکھنے لگا۔ کیسا بدلہ رواحہ بی بی؟ تمہارے باپ کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ اس کے کرتوت ہی ایسے تھے جو معافی کے لائق بالکل بھی نہیں تھے۔ بدلہ تو میں لوں گا تم سے اور تمہاری ماں سے، اپنے ماں اور باپ کی موت کا۔ وہ ایک بار پھر تیزی سے چلتا اس کے قریب آ کر اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے اس پر اپنی گرفت تنگ کر چکا تھا۔ پنک شرٹ، پنک لپسٹک، پنک شوز، لگ تو پوری کی پوری اسٹرابری رہی ہو۔ دل کر رہا ہے تم اس سالہ میں نکل جاؤ۔ ویسے اسٹرابری کا ٹیسٹ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، لگتا ہے بس سارا دن کڑوا کھاتی ہو، کڑوا بولتی ہو۔ کل کچھ میٹھا کھا کے آنا۔ آریان نے اس سے آزادی بخشی۔ اس کی آزادی بخشتے ہی وہ اس سے دور فاصلے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ کل تمہیں آتے وقت زہر لے کے آؤں گی، جو تم چکھتے ساتھ ہی اس دار فانی سے رخصت ہو جاؤ اور میری جان چھوڑ دو۔ رواحہ نے تپ کر کہا، جانے من، مروں گا تو تمہیں ساتھ لے کر ہی مروں گا۔ اب وہاں پر بھی مجھے نشہ چاہیے ہوگا، اور تم سے بہتر نشہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے جہاں بھی جائیں گے ساتھ ساتھ جائیں گے، اور پھر دونوں وہاں پر بھی ایسے ہی رومانس کریں گے۔ آریان نے تپانے والی مسکراہٹ اسے پاس کی۔ تم میرے آفس سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ میری اجازت کے بغیر میرے آفس میں نہ آنا۔ رواحہ کو اس وقت اس کا اسمائل کرنا زہر لگا۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، روباس سے دور رہنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ نہیں تو کیا کر لو گے میرا؟ اسد جیسا حال کرو گے یا پھر روباس کا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی دوبدو ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آریان تھوڑا گڑبڑایا۔ رواحہ کو اس کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں مسٹر آریان شاہ، اسد کا وہ حال تم نے ہی کیا ہے، یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ پارٹی میں ایک واحد تم ہی تھے جسے اسد سے بہت زیادہ تکلیف تھی۔ تم ہی اسے میرے قریب دیکھ کے جل بھن رہے تھے۔ تمہیں اس کا میرے قریب آنا پسند نہیں تھا، اس لیے تم نے اپنی جلن میں آ کر اسد کا وہ حال کر ڈالا۔ بہت سمجھدار ہو وائفی، اتنا چھوٹا سا دماغ اتنا کیسے چلا لیتی ہو؟ فضول باتوں کی طرف۔ میں نے کسی اسد وسد کو کچھ نہیں کیا۔ وہ چہرے پر پہلے کی طرح سنجیدگی طاری کیے بولا، تم جتنا مرضی انکار کرو، لیکن میں اچھے سے جانتی ہوں وہ سب تم نے ہی کیا ہے، اور میرا ارادہ تو یہاں سے سیدھا جا کر پولیس کو بتانے کا ہے، تاکہ وہ تم جیسے درندے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں۔ ہا ہا ہا، ڈیئر وائفی، پولیس پروف مانگتی ہے، اور تمہارے پاس ایسا کوئی بھی پروف نہیں ہے جس سے تم یہ ثابت کر سکو میں نے ہی آریان کی وہ حالت کی تھی۔ آریان نے مسکراتے ہوئے اسے تپایا۔ ثبوت بھی بہت جلد میرے ہاتھ ہی لگیں گے، اس کی تم ٹینشن نہ لو، اور اب نکلو میرے آفس سے، کب سے کھڑے میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ رواحہ نے ناگواری سے کہا، جیسے وہ آریان کی باتیں سن سن کر تھک گئی ہو۔ ویسے ایک بات کہوں ڈیئر وائفی، وہ جاتے جاتے رک کر اس کے قریب آ کر کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم نا اس ڈریس میں بالکل اس کی طرح لگ رہی ہو۔ وہ سوچنے والے انداز میں بولا، ہاں یاد آیا، فریدہ، وہ جو ہمارے آفس میں صفائی کرنے آتی ہے۔ تم روزانہ ایسا ڈریس پہنا کرو، اچھی لگتی ہو۔ کام والی ماسی، ہاؤس وائف۔ اپنی بات کہہ کر آریان وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ تیز سے قدم لیتا مسکراتے ہوئے آفس سے باہر نکل گیا۔ تم جلو، سڑو، مرو، میں تو ایسے ہی ڈریسنگ میں آیا کروں گی روزانہ، وہ چیخی۔ اور آریان شاہ تو یہی چاہتا تھا وہ ایسی ہی ڈریسنگ میں آفس آئے۔ یہ ٹھرکے انسان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ پہلے میرے سارے ڈریسز خراب کر ڈالے، پھر میری بغیر پرمیشن کے میرا آفس میں آ کر مجھ پر ہی ٹھڑک پن جھاڑنا شروع کر دیا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں آریان شاہ، میں سود سمیت تم سے بدلہ لوں گی، بس ایک موقع کی تلاش میں ہوں۔ وہ پرس سے اپنی مطلوبہ چیز نکال کر مسکرائی۔ وہ موقع بھی اسے جلد ہی مل گیا جب اسے آریان اپنے آفس سے باہر نکل کر کینٹین کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ یہ تو گیا اپنے آفس سے، چل رواحہ جلدی سے مشن پر لگ جا، اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائے۔ رواحہ بیگ کندھے پر ڈالے جلدی سے اس کے آفس کی طرف بھاگی۔ اب آئے گا مزہ آریان شاہ، بس تم جلدی سے واپس آ جاؤ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور پھر جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے نکل گئی۔ کتنا کھاتا ہے یہ انسان،
अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वो घड़ी पर टाइम देखते बड़बड़ाई, जहां पर आर्यान को गए 1 घंटा मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया था। खालिद, जल्दी से मेरे ऑफिस में गर्मा गर्म कॉफ़ी पहुंचा दो। आर्यान को अपने ऑफिस की तरफ जाता देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। रुको खालिद, मैं भी आर्यान के ऑफिस की तरफ ही जा रही हूँ। तुम ये कॉफ़ी का मग मुझे दे दो। मैं दे दूंगी आर्यान को। तुम जाओ यहाँ से। रवाहा खालिद को अपने ऑफिस के सामने से गुजरता देख जल्दी से भागकर उससे कॉफ़ी का मग थाम गई और मुस्कुराते हुए लेकर आर्यान के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। लेकिन मैम, खालिद बेचारा पीछे से लेकिन करता रह गया, लेकिन रवाहा ने उसकी एक ना सुनी। जब वो मेरे ऑफिस में दरवाज़ा नॉक करके नहीं आता तो फिर मैं क्यों नॉक करके जाऊं? उसने दरवाज़ा नॉक करने से पहले सोचा और फिर जल्दी से ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अंदर घुस गई। आई मिस्टर वाहा, सुबह मुझे तो बड़े मैनर्स सिखाए जा रहे थे, अब क्या हुआ है? क्या आप पर फर्ज नहीं है दरवाज़ा नॉक करके आना? उसने पेपर वेट घुमाते पूछा। जब तुम बगैर मेरी इजाज़त के दरवाज़ा नॉक किए मेरे ऑफिस में आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? रवाहा ने एक आईब्रो झुकाया। नाइस, आर्यान दाद देने वाले अंदाज में बोला। और ये कॉफ़ी का मग तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? मैंने कॉफ़ी लाने के लिए खालिद को कहा था। खालिद कहाँ है? आर्यान ने दोनों हाथों का मुक्का बना के ठोड़ी तले जमाए सवालिया नजरों से उससे पूछा। वो खालिद ही लेकर आ रहा था, लेकिन फिर मैं भी उसी तरफ ही आ रही थी तो सोचा मैं ही लेती जाऊं। खालिद बेचारा सारा दिन काम कर करके थक जाता होगा, ऊपर से है भी बूढ़ा, और तुम्हें भी न जाने कॉफ़ी की कितनी तलब हो रही होगी। रवाहा ने जल्दी से बहाना गढ़ा। न जाने क्यों मुझसे तुम्हारा ये हमदर्दपन हजम नहीं हो पा रहा। आर्यान को उस पर शक हुआ। तो ठीक है, फिर मैं ये कॉफ़ी वापस ले जाती हूँ। वो वापस जाने के लिए पलटी, लेकिन आर्यान उसे रोक गया। अब ले ही आई हो तो दे दो मुझे। आर्यान ने उसे कॉफ़ी वापस ले जाने से रोका। 1 मिनट, पहले ये कॉफ़ी तुम पियोगी। क्या पता तुमने इसमें जहर वहर मिला दिया हो। अभी सुबह ही तो जहर देने की बातें कर रही थी तुम। वो कॉफ़ी का मग थामने के बाद पलटने लगी, जब आर्यान उसका हाथ पकड़ के रोक गया। अब क्या हर किसी को अपने जैसा समझ रखा है धोखेबाज? लाओ 2 कॉफ़ी, पहले मैं ही टेस्ट करती हूँ। रवाहा उसे घूरते हुए कॉफ़ी का मग थाम कर पीने लगी। उसे बस उस चीज़ का इंतज़ार था वो जो देखना चाहती थी, इसलिए बगैर कोई भी बहस किए मग थाम गई। लो, हो गया ना यकीन? कॉफ़ी में कुछ नहीं है तो अब ठोंस लो। रवाहा ने कॉफ़ी पीने के बाद पटखने वाले अंदाज में मग टेबल पर रखा। लगता है मैंने तुम्हें कॉफ़ी का मग चखाकर गलती कर दी है। तुमने मेरी कॉफ़ी का टेस्ट भी कड़वा कर दिया होगा। आर्यान ने कॉफ़ी का सिप लेते रवाहा को बताया। भाड़ में जाओ तुम जाहिल इंसान, भले का तो ज़माना ही नहीं है। और मेरी तौबा, जो आईना में तुम्हारा भला कर गई। देने तो आखिर में तुमने ताने ही होते हैं। अब मुझे तो सच बोलने की आदत है और तुम्हें सच सुनना पसंद नहीं है। आर्यान ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए उठना चाहा, लेकिन उससे उठा ना गया। ये क्या हुआ? मैं चिपक कैसे गया? मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा? आर्यान ने रवाहा के चेहरे की तरफ देखते हुए सोचा। तुमने मेरी चेयर के साथ छेड़खानी की है ना? और अब कॉफी लाने के बहाने वहां पर खड़ी होकर मेरा तमाशा देख रही हो। आर्यान का पहला शक उसी पर गया। नहीं आर्यान शाह, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस सेल्फी की पूरी बोतल तुम्हारी चेयर पर उंडेली थी। भरपूर संजीदगी से जवाब दिया गया। तुम्हें तो मैं। आर्यान ने एक बार फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उससे उठा ना गया। अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, मैं हूं आप सबकी होस्ट मिस रवाहा, जो देगी आप सबको आज की चटखारेदार न्यूज़। जी, तो मैं इस वक्त शाह एम्पायर्स के 50% शेयर्स के मालिक मिस्टर आर्यान शाह के ऑफिस में हूँ। ये देखें। उसने मोबाइल निकाल कर कैमरे का रुख आर्यान की तरफ किया। नाजरीन देखिए आप सब, इस मासूम इंसान को जो उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे उठा नहीं जा रहा। आखिर क्या वजह हो सकती है उनके ना उठने की? उसने कैमरे का रुख अपनी जानिब किया। मुझे तो उनकी बेबसी देखकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। कैसे बेचारे उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे। चेहरे पर अफसोस तारी किया गया, जैसे न जाने उसे आर्यान शाह की तकलीफ पर कितना दुख हो। ये देखिए, मैंने इनके ऊपर कॉफ़ी फेंकी, लेकिन बेचारे फिर भी नहीं उठ पाए। मुझे लगा था खुद को बचाने की खातिर वो हिम्मत करके उठेंगे, लेकिन उठ ही नहीं पाए। रवाहा ने मग में बची हुई कॉफ़ी का मग उठाकर उसके कपड़ों पर फेंक दिया। स्टॉप इट रवाहा, वरना तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। आर्यान ने उसे मजीद वीडियो बनाने से वार्न किया। जी तो नाजरीन,
پھر کیسے لگی آپ سب کو آج کی چٹخارے دار نیوز؟ بتائیے گا ضرور۔ جلدی سے ویڈیو سیو کر کے موبائل آف کر کے واپس سے پرس میں رکھا۔ ڈیئر ہبی جی، کیسا لگا آپ کو بدلہ؟ رواحہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے آریان سے پوچھا، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے ابھی سالم نگل جائے گا۔ ڈیئر ہبی جی، کیا ہوا؟ مجھے سالم نگلنے کو دل چاہ رہا ہے کیا؟ کوئی بات نہیں، میں کل زہر سے نہا کر آؤں گی، پھر نگل لیجیے گا۔ وہ کوہنیاں ٹیبل پر جمائے تھوڑا آگے کو جھک کر معصومیت سے بولی۔ گڈ آفٹر نون مائی ڈیئر ہبی جی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے بائے کرتی، بالوں کو جھٹکتی آفس سے باہر نکل گئی۔ انداز تپانے والا تھا۔ اف یار، کس مصیبت میں پھنسا گئی ہے۔ تو بھی تو اندھا ہی ہے آریان، ایک دفعہ دیکھ تو لیتا بیٹھنے سے پہلے، بس جلدی سے بیٹھنے کی تو نے بھی۔ آریان نے اپنی کم عقلی پر خود کو کوسا۔ اب کیا کروں؟ آن کو کال کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے موبائل نکال کر آن کو کال کی۔ آن تو جہاں بھی ہے ابھی کے ابھی آفس پہنچ، اور آتے وقت میرے لیے پینٹ بھی لے کر آنا۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن کیوں؟ تو سوال جواب بعد میں کرنا، پہلے جو بولا ہے وہ کر۔ آریان، کہیں تو نے بیچ میں سوسو تو نہیں کر لیا؟ چھی 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 چھی۔ میں تمہیں چینج نہیں کرواؤں گا۔ آن نے اس کی کبرڈ سے پینٹ نکالتے مسکراہٹ ضبط کیے کہا۔ میرا اس وقت دو لوگوں کا قتل کرنے کو دل کر رہا ہے، ایک تو اور دوسری رواحہ۔ ایک دفعہ یہاں سے نکلو، چھوڑوں گا نہیں۔ پہلے رواحہ، اب آن کی باتیں اسے غصہ دلا رہی تھی۔ کیا ہے تجھے؟ ہر وقت مارنے کی باتیں کرتا ہے۔ آ رہا ہوں، اور ہاں، ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں، میں تجھے چینج نہیں کرواؤں گا۔ تو جلدی سے ادھر مر۔ آریان اسے کہتا کال کٹ کر گیا۔ اس کا آن کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارے آن بھیا، آپ یہاں پر؟ وہ بھی اتنی جلدی میں؟ اور ہاتھ میں یہ پینٹ کیوں پکڑ رکھی ہے؟ بڑے ہی سیریس انداز میں پوچھا گیا۔ وہ ہاں، آریان نے لگتا ہے بیچ میں ہی سسو کر لی ہے۔ یہ پینٹ اسے چینج کروانے، میرا مطلب ہے یہ پینٹ لے کر آیا ہوں تاکہ وہ چینج کر سکے۔ آن کو جلدی جلدی میں جو سمجھ میں آیا بول گیا۔ لگتا ہے موصوف نے آن بھیا کو بھی کچھ نہیں بتایا، اور یہ آن بھیا کبھی نہیں سدھر سکتے۔ اس نے آن کی چینج کروانے والی بات کو یاد کیا۔ رواحہ بیٹا، تو بھی نکل جلدی سے یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ ٹھرکی وہاں سے بچ کر تیرے سر پر آن پہنچے اور پھر سے اپنا ٹھرک پن جھاڑنا شروع کر دے۔ وہ جو آفس کے باہر کھڑی ہوئی تھی، جلدی سے اندر جاتے اپنا پرس اٹھا کر وہاں سے نکل گئی۔ جو بھی تھا، آریان سے بدلہ لے کے اسے مزہ بہت آیا تھا۔ یہ لے پینٹ اور چینج کر لے۔ آن اسے پینٹ تھما کر خود رخ دوسری جانب کر گیا۔ بے غیرت انسان، ادھر دیکھ۔ آریان کو اس کی حرکتیں غصہ دلا رہی تھیں۔ میں تجھے ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، ایک دفعہ چینج کر لے، پھر دیکھوں گا۔ آن نے ویسے ہی رخ موڑے جواب دیا۔ اس کی بات آریان کو تپا ہی گئی۔ آریان نے نیچے جھک کر پاؤں سے شوز نکال کر آن کی کمر پہ دے مارا۔ توڑ دی میری کمر، ظالم انسان، وہ کراہتے ہوئے پلٹا۔ آن پلیز بی سیریس، اس رواحہ نے مجھے اس چیئر کے ساتھ چپکا دیا ہے، ایلفی ڈال کر۔ اب کچھ کر اور مجھے نکال ادھر سے۔ آریان جیسے جیسے بتاتا جا رہا تھا، آن کے لیے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر اپنی شامت کے بارے میں سوچ کر خود پر کنٹرول کیے کھڑا رہا۔ اب بت بنے کیا کھڑا ہے؟ جلدی سے ادھر آ اور یہاں سے اٹھنے میں میری مدد کر، کھینچ مجھے، اور وہ دروازہ بھی لاک کر۔ پہلے ہی رواحہ میری ویڈیو بنا کر چلی گئی ہے، پھر دوبارہ اسے نہ آ جائے میرا تماشا بنانے کے لیے۔ آریان کو ایک بار پھر سے اپنی فکر لاحق ہونے لگی۔ اگر رواحہ وہ ویڈیو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کر دیتی تو اس بیچارے کی کیا ہی عزت رہ جاتی۔ آن نے جلدی سے اسے پکڑ کر کھینچا اور چڑ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی پینٹ بھی پھٹ گئی۔ آن نے جلدی سے اپنا رخ بدلا، جبکہ آریان وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ آن تو ہنس رہا ہے؟ آریان کو اس کا ہنسنا غصہ دلا رہا تھا۔ زویا کی قسم، میں سچی میں نہیں ہنس رہا۔ آن نے اپنی ہنسی کنٹرول کیے جلدی سے جواب دیا۔ پتہ نہیں تجھے اور رواحہ کو زویا سے کیا مسئلہ ہے، ہر وقت ہی دونوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ وہ پینٹ چینج کرنے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ تو منہ اٹھا کے پینٹ ہاتھ میں ہی لے کے آ گیا، کسی شاپر میں ڈال کے لے آتا۔ تجھے کسی نے پینٹ کے ساتھ دیکھا تو نہیں؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، بس رواحہ بھابھی نے دیکھا تھا،
اور پوچھا تھا یہ کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے تو پوچھنا ہی تھا۔ چل اب گھر چلیں، مجھے پوری امید ہے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اب رواحہ گھر جا چکی ہوگی اور کہیں پر بیٹھی مجھ پر ہنس رہی ہوگی۔ وہ اپنی کیز اٹھا کر باہر کو چل دیا۔ اون بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہی ہو لیا۔ رواحہ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ، اکیلے اکیلے ہنسے جا رہی ہو، ہم بھی تھوڑا ہنس لیں۔ وہ سب لوگ رواحہ کے آنے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تبھی داجی نے رواحہ کو مسلسل ہنس سے دیکھ کے پوچھا، بس کچھ نہ پوچھیں داجی، آج تو آپ کے پوتے کو ایسا مزہ چکھایا ہے کہ صدیوں تک یاد رکھے گا۔ آج تو میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، سینے پر ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر داجی اور نشیبہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور سکون سے چائے کے مزے لینے لگے، کیونکہ وہ بھی اپنا پلان تیار کر چکے تھے۔ ہا ہا ہا، یار آریان قسم لے لے، میں جان بوجھ کر نہیں ہنس رہا، خود بخود ہی ہنسی آتی جا رہی ہے۔ کیا بدلہ لیا ہے بھابھی نے، قسم سے آج تک کسی نے بھی ایسا بدلہ نہیں لیا ہوگا۔ اور میں تجھے لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، چپ کر کے بیٹھ جا، نہیں تو میں تجھے اس چلتی گاڑی سے دھکا دے کر باہر پھینک دوں گا۔ آریان اب اس کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کی بات سن کر اون نے رخ ونڈو کی طرف کر لیا، لیکن ہنسنا پھر بھی بند نہیں کیا۔ جو کسی کی بات مان لے وہ اون ہی کیا۔ ٹن 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 ٹن۔ آج کے کافی تھکا دینے والے دن کے بعد اب وہ دونوں سکون سے لاؤنج میں بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے۔ تبھی باہر بیل ہوئی۔ اون جا جا کے دیکھ، اس وقت کس کو تکلیف ہوئی ہے جو گھنٹی پر گھنٹی بجا جا رہا ہے؟ لگتا ہے جو بھی منحوس ہے گھنٹی پر ہاتھ رکھ کے اٹھانا بھول گیا ہے۔ آریان نے بیزاری سے کہا، تو خود جا کے دیکھ لے، میرا موڈ نہیں ہے، اور ویسے بھی تو نے کون سا ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگا رکھی ہے جو تو نہیں جا سکتا؟ اون نے ویسے ہی نظریں ٹی وی پر ٹکائے جواب دیا، اون، اگر اب تو نے ایک بھی لفظ بولا اور دروازہ نہ کھولا تو میں سچ میں آج تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ دروازہ کھولنے کے بعد باہر جو بھی خبیث ہوا ٹکا کر 2-3 کان کے نیچے دینا اسے۔ بس ایک دفعہ اس چوٹی والے سے سیٹنگ ہو جائے، پھر میں تیرے ساتھ اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ ہر وقت دھمکیاں دیتا رہتا ہے اور کام کرواتا رہتا ہے۔ اون کو مووی کا سین مس ہو جانے پر کچھ زیادہ ہی افسوس ہو رہا تھا۔ جی کسے تکلیف؟ ابھی اون کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب سامنے پولیس والوں کو دیکھ کے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہمیں پتہ چلا ہے مسٹر اون اینڈ آریان شاہ نے اسد کی بہت بری حالت کی ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں پر کوئی بھی اون یا آریان نہیں رہتا، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اون نے دروازہ بند کرنا چاہا، تبھی اتنی تیزی سے پولیس انسپکٹر گھر میں انٹر ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ زبردستی ہمارے گھر میں گھسے جا رہے ہیں۔ اون کو اس کا زبردستی گھر میں گھسنا غصہ ہی دلا گیا۔ اوہ، تو موصوف کسی کی زندگی خراب کر کے یہاں پر بیٹھے مووی کے مزے لے رہے ہیں؟ پولیس انسپکٹر نے ڈنڈا صوفے پر مارا۔ آریان اچھل کر صوفے سے کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آریان نے غصے سے اسے گھورا۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر آریان شاہ۔ انسپکٹر نے ہتھ کھڑی اس کے سامنے لہرائی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ آریان نے اپنے پیچھے کھڑے اون کو اشارہ کیا، جو اس کا اشارہ سمجھتے ہی جلدی سے آگے بڑھ کر پولیس انسپکٹر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آریان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ قابو کیے اور پھر دونوں اس پولیس انسپکٹر پر جھپٹ پڑے۔ تو اریسٹ کرے گا ہمیں کمینے، تیری اتنی ہمت؟ آریان اسے مارنے کے ساتھ ساتھ بڑبڑایا۔ اون بھی اس کا منہ چھوڑے اب اسے مارنا شروع ہو گیا۔ چھوڑو مجھے کمینوں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ان دونوں کو غنڈوں کی طرح خود کو پیٹتے دیکھ وہ ان کے ہاتھ جھٹکتا دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ آؤ آگے اور ہمیں اریسٹ کرو۔ دونوں نے صوفے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ آگے کو بڑھائے۔ مذاق کر رہا کمینوں، لیکن تم دونوں نے ہی مجھے دھو ڈالا۔ حالانکہ غنڈوں کو دھونا میرا کام ہے، وہ بھی ان کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے تم دونوں سے ایک شکوہ ہے، کیا ہی ہو جاتا اگر مجھے بھی بلا دیتے تو مل کے اس اسد کی دھلائی کرتے؟ اگر تجھے بھی بلا لیتے تو پھر تو کیسے یہ سب سنبھالتا؟ پھر سب کہتے ایک پولیس انسپکٹر کے ہوتے ہوئے بھی پارٹی میں وہ سب ہو گیا۔ تو بتا، معاملہ ہینڈل کر لیا نا اچھے سے؟ آریان نے سنجیدگی سے چہرہ آلیان کی طرف کیے پوچھا۔ یس باس، انسپکٹر آلیان کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آلیان نے گردن اکڑائے کہا۔ ویل ڈن۔ بس بس، تو نہ بھی ہوتا تو بھی ہم سب ہینڈل کر لیتے، اون سے کہا۔ اس کی تعریف برداشت ہو رہی تھی۔ تو بتا، تو یہاں کیسے؟ اون نے یاد آنے پر جلدی سے پوچھا۔
جب مجھے پتہ چلا تم دونوں واپس آ گئے ہو تو میں نے بھی ادھر ہی ٹرانسفر کروا لیا۔ آلیان نے ایک آنکھ ونک کی۔ چل چل، زیادہ ڈرامے بازی نہ کر، اب آ ہی گیا ہے تو ہمارے لیے ایک ایک چائے کا کپ ہی بنا دے۔ اون پھیل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اون، میری جان، خوابوں میں جینا چھوڑ دے۔ تجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تیرے لیے چائے بنا کر لاؤں گا؟ ایک آئیبرو چکائے وہ اس کی طرح صوفے پر پھیل کر بیٹھنے ہی پوچھنے لگا۔ میں سچ ہی کہتا ہوں، تم دونوں میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ جو میں بات ہی نہیں کر رہا تم سے۔ اون نے ان دونوں کو ہنستا دیکھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ چلو شکر ہے، تھوڑی دیر ہمارے معصوم کانوں کو سکون مل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ اون جوابی کارروائی کرتا، اس کے موبائل پر نوشیبہ بیگم کی کال آنے لگی۔ ہیلو اون بیٹا، داجی اچانک سے بے ہوش ہو گئے ہیں، انہیں ہوش بھی نہیں آ رہا۔ رواحہ بھی گھر پر نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، پلیز تم آ جاؤ یہاں۔ اون، جو نوشیبہ بیگم کی کال آتے دیکھ موبائل اسپیکر پر لگا چکا تھا، اس کی باتیں سنتا آریان جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ آلیان نے منہ کھولے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ بس تیر سیدھا نشانے پر لگا ہے، اب آئے گا مزہ۔ اون بھی مسکراتے ہوئے کال کٹ کر کے جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ مجھے بھی ساتھ بھگا لے جاؤ۔ آلیان بھی اٹھ کر ان کے پیچھے بھاگا۔ داجی، داجی، کہاں ہیں داجی؟ آریان گھر میں داخل ہوتے انہیں پکارتا جلدی سے داجی کے کمرے کی طرف بھاگا، جہاں داجی بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے اور نوشیبہ بیگم ان کے پاس بیٹھی آنسو بہانے میں مگن تھی۔ رواحہ جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی، آریان کو گھر میں موجود دیکھ کے اور پھر داجی کے کمرے کی طرف بھاگتا دیکھ کے خود بھی اس طرف بھاگی تھی۔ دور ہٹیں آپ، کیا کیا ہے آپ نے میرے داجی کے ساتھ؟ وہ نوشیبہ بیگم کو سائڈ کرتا خود جلدی سے وہاں پر بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام گیا۔ رواحہ نے ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ ماما، کیا ہوا ہے داجی کو؟ رواحہ نے ماں کو پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، اچھے بھلے بیٹھے میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے، پھر اچانک سے بے ہوش ہو گئے، انہوں نے روتے ہوئے بیٹی کو بتایا۔ اون اور آلیان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ کسی نے ڈاکٹر کو کال کی؟ آلیان نے معاملہ سمجھتے جلدی سے پوچھا، جس پر سب نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ آلیان موبائل نکال کر ڈاکٹر کو کال کرتا، اون نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی اور اشارے سے اسے باہر لایا۔ ابے یار، ڈاکٹر کو کیوں کال کر رہا ہے؟ وہ یہاں آ کر کیا کرے گا؟ اون نے اسے باہر لا کر گھورا۔ کیا مطلب ہے کیا کرے گا؟ داجی کا چیک اپ کرے گا۔ آلیان کو اس کے دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ جب داجی بیمار ہی نہیں ہے تو کیسا چیک اپ؟ کیا مطلب؟ صاف صاف بتاؤ پاگل انسان۔ داجی نے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا ہے، وہ بھی آریان کو گھر میں بلانے کے لیے، اس لیے چپ چاپ کھڑا رہ اور جو ہو رہا ہے ہونے دے۔ وہ بتانے کے بعد اسے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ یہ ڈاکٹر ابھی تک کیا آیا کیوں نہیں؟ داجی پلیز آنکھیں کھولیں۔ رواحہ بھی داجی کا دوسرا ہاتھ تھام کر ان کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ داجی کی آنکھوں میں ہوتی جنبش اور باقی سب کا یوں نارمل رہنا اسے تھوڑا عجیب لگا تھا۔ رواحہ، بیڈ پر چوہا ہے، جلدی سے نیچے اترو۔ آریان جلدی سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ رواحہ بھی جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ کہاں ہے چوہا؟ وہ دیکھو، داجی کے پاس جا رہا ہے۔ کیا؟ چوہا میرے پاس آ رہا ہے؟ بھگاؤ اسے جلدی سے۔ چوہے کا سن کر داجی بھی جلدی سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتر چکے تھے۔ آلیان، اون اور نوشیبہ بیگم نے جلدی سے اپنا ماتھا پیٹا، جبکہ داجی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ نوشیبہ بیٹا پکڑو مجھے، پھر سے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ داجی نے ایک بار پھر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنی چاہی، لیکن آریان کو باہر کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگے۔ باقی سب کو نوشیبہ بیگم وہیں روک چکی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں دونوں اکیلے میں بات کریں اور ایک دوسرے سے اپنے شکوے دور کریں۔ اگر سب لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے تو شاید آریان خود کو کھل کر ظاہر نہ کر پاتا۔ آریان بیٹا رکو، میری بات تو سنو۔ داجی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا سنو داجی؟ آپ نے جھوٹ بولا، میری فیلنگز کے ساتھ کھیلا، پہلے بھی آپ نے یہی کیا تھا اور آج بھی وہی کیا۔ آخر کیوں سب لوگ مجھ سے ہی جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ بیٹا میں تو بس اتنا چاہتا تھا تم میرے پاس واپس آ جاؤ۔ داجی سر جھکا گئے۔ جب ساتھ رکھنے کا ٹائم تھا تب تو اپنے ساتھ رکھا نہیں، بہت دور بھیج دیا، اور اب پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ آریان شاید ان لوگوں سے کچھ زیادہ ہی بدگمان تھا۔ بیٹا میں تم دونوں کی خوشی چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں میرے سارے بچے خوش رہیں، لیکن اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے
مجھے تمہاری جگہ رواحہ کو چننا پڑا۔ لیکن بیٹا تم مجھے بھی تو سمجھو، اس وقت گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی مرد نہیں تھا۔ اگر میں بھی رواحہ اور نشیبہ کو اکیلا چھوڑ جاتا تو کیا یہ معاشرے والے انہیں سکون سے رہنے دیتے؟ بیٹا تم تو اچھی طرح جانتے ہو ہمارے معاشرے کے مردوں کو، وہ تو اسی طاق میں ہوتے ہیں، کب ایک عورت اکیلی انہیں دکھے اور وہ اسے دبوچ لیں۔ عورت کو معاشرے میں رہنے کے لیے ایک مضبوط سائبان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت میں ان دونوں کا سائبان بنا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں ان دونوں کو اس وقت اکیلا چھوڑ دیتا تو وہ اس طرح کی زندگی گزار سکتی؟ کبھی بھی نہیں۔ ان کی زندگی اس زندگی سے بہت مختلف ہوتی۔ میں ان دونوں کے ساتھ ایک مضبوط سائبان کی طرح تھا، تو انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ اگر میں بھی چھوڑ دیتا تو نہ جانے میری بچیوں کا کیا ہوتا۔ تم تو ایک مرد تھے، آرام سکون سے کہیں پر بھی رہ سکتے تھے، لیکن ان دونوں کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا۔ میں نے تو اس وقت بھی تم سب کا بھلا ہی سوچا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا میرا وہ ایک فیصلہ تمہیں ہم سب سے اور اس گھر سے بہت دور کر دے گا۔ پلیز ہو سکے تو اپنے داجی کو معاف کر دینا۔ داجی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ ڈالے، جسے وہ جھٹ سے پکڑ گیا۔ داجی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ جڑے ہوئے نہیں بلکہ دعا دیتے اچھے لگتے ہیں۔ آریان ان کے ہاتھ اپنے سر پر رکھ گیا۔ ہمیشہ خوش رہو میرے بچے۔ داجی آپ ٹینشن نہ لیں، میں اب آپ کو چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں جاؤں گا، یہیں پر آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، لیکن میرا آپ کے علاوہ اس گھر کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور وہ اپنے، نہ ہی وہ میرے معاملات میں پڑیں گے نہ ہی میں ان کے معاملات میں پڑوں گا۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے داجی کے گلے لگا تھا۔ داجی نے بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ داجی اس وقت مجھے بھی کسی اپنے کی بہت ضرورت تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا میرا کوئی اپنا ہو جس سے میں اپنا دکھ درد شیئر کروں، میرا کوئی اپنا ہو جو مجھے حوصلہ دے، لیکن اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے تو اپنے سارے عزیز تر رشتے کھو دیے تھے۔ داجی کون کہتا ہے مرد نہیں روتا؟ اپنے سب سے عزیز رشتے کی موت مضبوط سے مضبوط تر انسان کو بھی اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ داجی مرد کو بھی درد ہوتا ہے، مجھے بھی اس وقت یہاں بہت درد ہوا تھا جب میں نے ایک ساتھ اپنے ماما بابا کی لاشیں دیکھی تھیں۔ میری تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ آپ ہی بتائیں میں اس وقت کیا کرتا؟ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ میں تیرا درد سمجھ سکتا ہوں بیٹا، میں نے بھی اپنے 3 بچوں کو کھویا تھا۔ جو ہوا سو ہوا، اسے تو ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن آگے کی زندگی کو تو بہتر بنا سکتے ہیں نا۔ چھوڑ دے میرے بچے یہ بدلہ بدلہ، تو ان دونوں ماں بیٹی سے اس گناہ کا بدلہ لے رہا ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ بیٹا میں تجھے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرا شمشیر ایسا نہیں ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک میں اسے دیکھتا آیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو صرف عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے، وہ کبھی بھی ایک عورت کی عزت کو پامال نہیں کر سکتے۔ ہمارے بہت ہی قریبی کسی اپنے نے یہ سب کیا ہے، اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے تم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دراڑیں پیدا کی ہیں۔ آریان بیٹا میں چاہتا ہوں جو کوئی بھی دشمن ہے تم اس کا پتہ لگاؤ، اسے ایسی سزا دو کہ اس کی آنے والی ساری نسلیں یاد رکھیں۔ اور ہاں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر گناہگار شمشیر ہی ہوا تو میں خود اس کی بیوی اور بیٹی کو سزا دوں گا، لیکن پہلے تمہیں اصلی دشمن کا پتہ لگانا ہے۔ 2 دوست کے روپ میں دشمن بنا بیٹھا ہے۔ داجی نے اسے سمجھایا، جس پر داجی کی باتوں کا کافی حد تک اثر بھی ہوا تھا۔ آریان داجی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے دشمن کا پتہ لگانا چاہیے۔ آن اور آلیان بھی ان کے پاس آئے تھے۔ ہاں میرے بچے، سب ساتھ مل کر پتہ لگاؤ آخر دشمن کون ہو سکتا ہے۔ یہ جو کوئی بھی ہے شمشیر اور فائق کے بہت قریب تھا، جس نے ان کے قریب رہتے ہوئے ہی اپنی چال چلی اور ان دونوں کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ جب پتہ چلا تو انہیں جان سے ہی مار دیا۔ داجی کی بہت قریب والی بات پر آریان نے فٹ سے آن کے پیچھے کھڑے آلیان کی طرف دیکھا۔ کیا تو بھی وہی سوچ رہا ہے آلیان جو میں سوچ رہا ہوں؟ اس کی بات پر آلیان نے ہاں میں سر ہلایا۔ قسم اٹھوا لے یار، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو خود ابھی چھوٹا سا کیوٹ سا بچہ ہوں۔ اپنی طرف آریان کو بڑھتا دیکھ آن ڈر ہی گیا۔ مجھے پتا ہے کمینے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، اور ہاں ایک بات تو نے صحیح کہی ہے، تو ابھی تک چھوٹا سا بچہ ہے جسے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں آتا۔ آریان نے اس پر طنز کیا۔ اللہ کرے تیری یادداشت کا وہ حصہ ہی گم ہو جائے جس میں تجھے یہ والی بات اچھے سے یاد ہے۔ آن اس کی بات سن کر جل ہی تو گیا تھا۔ رواحہ کو نشیبہ بیگم نے اندر اپنے پاس ہی روکا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی رواحہ کے باہر جانے کی وجہ سے معاملہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جائے۔
آج کل اپنی بیٹی کی ٹر ٹر چلتی زبان سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ اللہ نے میری سن لی، اب میں فلیٹ میں اکیلا رہوں گا، مجھے تیرے کام نہیں کرنے پڑیں گے، نہ ہی صبح صبح اٹھ کر تیرے لیے کافی بنانی پڑے گی، اور نہ ہی تجھے چینج کروانے کے لیے پین۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب آریان نے اسے گلے سے پکڑ کر دبوچا۔ چھوڑ دے یار، تجھے تو پتہ ہی ہے میری زبان کتنی چکنی ہے، خود بخود ہی پھسل جاتی ہے، تو پھر تو اسے کنٹرول میں رکھا کر۔ آلیان کو اس کا آریان کی گرفت میں جھپٹنا نامزہ دے رہا تھا۔ سچی میں یار، میں تو اسے بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ رہتی ہی نہیں ہے۔ جس سے اپنی زبان کنٹرول نہیں ہوتی، وہ بیوی کو کل کیا ہی کنٹرول کرے گا۔ دونوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ داجی تو انہیں ہنستا مسکراتا دیکھ خوشی کی یہ خبر سنانے نشیبہ بیگم اور رواحہ کے کمرے میں چلے گئے تھے۔